औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज दूसरी बार मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक ख़ास वजह है इसके पीछे कि हमारे सोशल मीडिया पे और कुछ चैनल्स के ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई, मेरी नज़र से गुज़री हैं और वो आज की रिपोर्ट्स हैं, लिहाजा उनको जो है वो कल पे नहीं डाला जा सकता था। तो इसलिए मुझे जो है वो फिर अभी इस वक्त रात के इस वक्त जो है मुझे हाज़िर खिदमत होना पड़ा आपकी खिदमत में। उसमें एक चीज़ तो जो है वो ये है कि हमारे एक फाज़िल दोस्त, हमारे सीनियर और माशाल्लाह वो साबिक़ ब्यूरोक्रेट भी हैं, उन्होंने एक चीज़ का जो हेडलाइन लगाई वो थी कि जी 6 जनवरी को मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज होने जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसमें उन्होंने हवाला दिया न्यूज़वीक, हेरल्ड और वाशिंगटन पोस्ट का। न्यूज़वीक, हेरल्ड और वाशिंगटन पोस्ट की जो ख़बरें हैं ये बुनियादी तौर पर पुरानी हैं। ये बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात पर मुश्तमिल ये तज्ज़िये हैं, जिसमें उन्होंने ये बात तो इलेक्शन के दौरान ही उन्होंने कही थी और कैंपेन के दौरान भी कई बार उन्होंने दोहराई कि अगर इलेक्शन वो हारते हैं तो इक़्तिदार की जो मुंतकिली है वो पुरअमन नहीं होगी। इसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है मार्शल लॉ का, तो यस, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द अमेरिकन आर्म फोर्सेस, बट इसमें एक पिछले वीक में शायद वो मेरे सीनियर जो है वो ये भूल गए कि लास्ट वीक में एक डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये हुई कि बराह रास्त जो मिलिट्री कमांड है, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स जो है पेंटागन, उसकी तरफ से एक ब्रीफिंग अरेंज की गई और उनकी तरफ से पहले अमेरिका में ये बहुत कम मौक़ों पे ऊपर हुआ है कि बराह रास्त जो है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स की तरफ से बराह रास्त जो है वो ब्रीफिंग जो है वो अरेंज की गई हो। उसमें बहुत चीदा और सिलेक्टेड जो जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको जो है वो इनवाइट किया गया था और उसमें उन्होंने एक बात बहुत क्लियर की थी कि वी आर अंडर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर फॉलोइंग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हैं, हम गवर्नमेंट के या किसी इंतज़ामिया के अंडर नहीं हैं। सो कमांडर इन चीफ का हुक्म, उन्होंने ये भी कैटेगरिकली कहा था कि कमांडर इन चीफ का हुक्म अगर आइन के मुनाफी होगा तो कमांडर इन चीफ के हुक्म को भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि आइन सुपीरियर है। ये एक बहुत कैटेगरिकली ये बात उन्होंने ये बात कही थी। ये लास्ट वीक पे ये हुआ, ये डेवलपमेंट हुई थी। तो इसमें उसके बाद ये न्यूज़वीक, हेरल्ड और वाशिंगटन पोस्ट की उनकी ये थ्योरी जो है मार्शल लॉ की, ये तो टाटा फिश हो जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर वो था कि जी ये उसमें शायद उसमें भी मेरे जो फाज़िल दोस्त हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो एक ख़बर दी उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी की हैं कि शायद उन्हें अमेरिकन जो तरीक़ाकार है, जो इलेक्शन का जो एक तरीक़ाकार होता है, उसका शायद उन्हें मुकम्मल तौर पे इल्म नहीं है। उसमें उन्होंने 6 जनवरी का बड़ा ज़िक्र किया और 6 जनवरी को उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के उन्होंने पेश किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, एक बड़े चैनल के। और उसमें 6 जनवरी को क्या होगा, बेसिकली 6 जनवरी को तौसीक करनी है सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के जॉइंट जो सेशन है वो मुनक्कद होना है और उसमें तस्दीक करनी है, उन्होंने तौसीक करनी है इलेक्टोरल कॉलेज
نے جو ریزلٹس دیے ہیں ان کی، اور جو ریزلٹس اسٹیٹس کی طرف سے دسمبر میں جو ہے جمع کروائے گئے تھے ان کی. یہ جوائنٹ سیشن جب ہوتا ہے، یہ امریکن یہ جو ہے ایوان نمائندگان اور سینٹ، یہ دونوں مل کے، یہ ادارے مل کے کانگریس بنتی ہے. تو کانگریس کا جو سیشن ہو رہا ہے 6 جنوری کو، اس میں انہوں نے توثیق کرنی ہے اس کی. اس میں کسی جو ہے وہ گورنر کو جو ہے اسٹیٹس کے گورنرز کو بھی جائے، اس میں سینٹ اور ایوان نمائندگان کے جو اراکین ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایوان نمائندگان کی جہاں تک بات کی جائے تو ایوان نمائندگان میں اکثریت جو ہے وہ ڈیموکریٹس کی ہے، اور ریپبلکن میں جو ہے وہ ریپبلکن کو بہت ایک سیٹ سے جو ہے 2 سیٹ سے وہ میجارٹی حاصل ہے، 1 سیٹ سے. اور کیونکہ ایریزونا کی 2 سیٹس جو ہیں ان کے اوپر 5 جنوری کو الیکشن ہونا ہے، تو اس کا رزلٹ پاسبلی آ جائے گا جلدی، وہ پاسبل جلدی آ جائے گا اس کا رزلٹ جو ہے. اس میں اگر دونوں کی دونوں نشستیں اگر ڈیموکریٹس جیتتے ہیں تو ڈیموکریٹس کی سینٹ میں بھی میجارٹی آ جاتی ہے، اور اگر وہ لوز کرتے ہیں، 1 سیٹ جیتتے ہیں تو دونوں برابر آ جاتے ہیں. ان دونوں کے جب برابر آ جاتے ہیں تو دونوں کے برابر آنے میں اگر دونوں میں سینٹ کے اندر اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے ووٹس اگر برابر ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر وائس پریزیڈنٹ جو ہے اس کا ووٹ جو ہے وہ انتہائی پھر اہم اور فیصلہ کن ہوتا ہے. پھر وہ ووٹ دیتا ہے وہ جس کے حق میں بھی پھر ووٹ دے. اور وہ ظاہر ہے کہ کیملا ہیرس ڈیموکریٹ کی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں وائس پریزیڈنٹ کی. تو یہ درست ہے کہ جب تک جو بائیڈن حلف نہیں اٹھا لیتے اس وقت تک جو ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے 20 جنوری تک. اور 20 جنوری کی دوپہر کو جو ہے روایت کے مطابق 20 جنوری کی دوپہر تک ان کا حلف اٹھانا وہ ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں کہ سٹیپ بائی سٹیپ پہلے انہوں نے کہا کہ جی میں ویٹو کر دیا اس کو، بجٹ کو، ڈیفینس بجٹ کو، پھر اس کو وہ کر دیا، ختم کر دیا اس کو. پھر اس کے اوپر وہ یعنی کہ سٹیپ بیک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمیں فٹ بیک پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ ان کے جو اقدامات ہیں، ان کے اب تک کے اقدامات کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ 1 بائی 1 وہ اپنے جو ہے وہ ان کے اقدامات سے وہ واپس اس سے سٹیپ بیک ہو رہے ہیں. اچھا، اس میں ابھی تک جو ہے اگر ایوان نمائندگان میں اور سینٹ میں دیکھیں تو ابھی تک صرف 2 ممبر ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ اس کے اوپر بات کریں گے اور وہ اس کو چیلنج کریں گے، یعنی کہ الیکٹرل کالج کے جو ریزلٹ ہیں ان کو وہ چیلنج کریں گے. ان میں میزوری ریاست جو ہے، میزوری میں اس سے سینیٹر ہیں جوش ہالی، یہ جو ہیں وہ ریپبلکن ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں سے سمجھے جاتے ہیں. اسی طرح ان کے ایک اور قریبی ساتھیوں میں جو سمجھے جاتے ہیں وہ ایوان نمائندگان کے رکن ہیں، وہ ہے موبروکس. یہ 2 لوگ صرف ابھی تک ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایوان نمائندگان کے اندر بھی یعنی کہ کانگریس کے اندر وہ اس کے اوپر اس کو وہ ڈیبیٹ اس کے اوپر کریں گے. اب گزارش یہ ہے کہ اگر تو سینٹ میں ہمیں ایک میجارٹی، بہت بڑی میجارٹی نظر آتی ہے تو پھر تو سچویشن جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایک سینیٹر ہے تو ایک سینیٹر تو کچھ نہیں کر سکے گا. دوسری اس میں جو خبر تھی وہ تھی ایران کے حوالے سے
کہ 5 جنوری بہت اہم ہے اور 5 جنوری کو ایران پہ حملہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت واضح ایک چیز ہے اور یہ اس کو بالکل کلیئر کر لیں کہ کیا امریکہ نے روس سے اس کی اجازت لے لی ہے. بہت اہم ہے یہ. وجہ یہ ہے کہ روس جو ہے وہ ایران کا پرانا اتحادی ہے اور اگر امریکہ اس طرح کا کوئی بھی ایڈونچر کرتا ہے تو روس جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اور روس اگر انوالو ہوگا تو چین بھی انوالو ہوگا اور اگر چین بھی انوالو ہوگا تو پھر ورلڈ وار کا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا سلسلہ. اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایسی یعنی کہ آج 1 جنوری ہے اور اگر کوئی وار اگر کرنی ہے اس کو سٹیج کرنا ہے تو اس کے ابھی تک کوئی فیکٹ جو ہے وہ کوئی اثرات جو ہیں یا اس کی کوئی مومنٹس جو ہیں وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہیں. لہٰذا 4 دن کے اندر ایسا کچھ بھی وہ پاسبلی جو نظر آ رہا ہے اور جو رپورٹس بھی ہیں کہ وہ کچھ بھی ہونے نہیں جا رہا. یہ ساری ایک ایسی فضا یعنی کہ میں پہلے بھی یہ عرض اپنی پہلی ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ یہ بہت ہی انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہوتی ہے کہ آپ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے یا آپ اس کو کرنے کے لیے ویورز کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے چاہے آپ چینل پہ بیٹھے ہیں چاہے آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں تو آپ چند ویورز کے لیے اور چند لوگوں کی توجہ کے لیے چند ہٹس کے لیے چند ٹی آر پی بڑھانے کے لیے آپ اس طرح کی سنسنی جب پیدا کرتے ہیں تو وہ صحافتی اصولوں کے منافی ہے. تیسرے ایک میں ایک چوتھی خبر پاکستان سے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ جی ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اہم ایک منسٹری دی جا رہی ہے. یہ بالکل غلط خبر ہے. ڈاکٹر ایکیو خان جو ہیں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور یس پاکستان کی جو فیڈرل کیبنٹ وفاقی کابینہ جو ہے اس میں آنے والے دنوں میں بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں یہ مارچ تک اس میں بہت ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ آنے کی وہ توقع ہے اور ایسی کئی خبریں ہیں کہ اس میں بہت بڑے پیمانے پہ اکھاڑ پچھاڑ ہوگی پنجاب کی کابینہ میں بھی اور وفاق میں بھی. لیکن اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے ان کا جو یہ خبر جو ہے کہ وہ جو آ رہے ہیں منسٹری کسی منسٹری کے اوپر وہ غلط ہے. وہ کسی منسٹری کے اوپر ان کو کوئی کنسیڈریشن ان کی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا انٹرسٹ ہے اس میں اور نہ ہی وہ یہ اس میں اپنی انوالومنٹ چاہتے ہیں. وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں اور آئی تھنک کہ وہ اس کو ہی انجوائے کریں گے اور وہ اسی کو پریفر کریں گے کہ وہ اس کو اپنی ریٹائرڈ لائف کو انجوائے کریں اور سکون سے آرام سے بیٹھیں لکھیں کالم لکھیں اور اپنا ریسرچ ورک کریں اور دیٹس اٹ. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. دوسرے پولیٹیکل لیول پہ میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ پولیٹیکل لیول کے اوپر وہ چینجنگز جو ہیں وہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر وہ آنی ہے اور وہ ساؤتھ سے بھی کئی جو برج الٹنے ہیں اور سینٹرل پنجاب سے بھی بہت سارے وزراء جو ہیں وہ ادھر ادھر ہونے ہیں. اکھاڑ پچھاڑ کافی بڑے پیمانے پہ پنجاب اس کی کابینہ بھی ہوگی اور وفاق میں بھی. اور تیسری بڑی چیز جو ہے آخر میں جو ہے وہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں جرنلسٹک ایتھکس کے اوپر ہمیشہ میں دوستوں سے میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ خدا کے لیے خدا را یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے. ہم اہم ذمہ داری ہے ہمارے اوپر بطور صحافی اور اس اہم ذمہ داری کے لیے اس کی جتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے اس کی اتنی بڑی جو ہے وہ اس میں اتنا زیادہ برڈن بھی ہمارے اوپر آتا ہے اور بہت ساری معاملات جو ہے اس کی ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر آتی ہیں. تو ہمیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے
اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو اینکرز ہیں یا ہمارے پاس زیادہ تر جو تجزیہ نگار ہیں انہوں نے کبھی فیلڈ رپورٹنگ نہیں کی ہے، انہوں نے کبھی سب ایڈیٹنگ نہیں کی ہے، ان کا جرنلزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کوئی جو ہے وہ کہیں سے کوئی ڈگری لے کے سفارشی آیا ہے، کوئی کہیں سے کوئی پیراٹروپ، یعنی کہ ہم جو واکنگ جرنلسٹوں کی لینگویج میں انہیں پیراٹروپس کہا جاتا ہے. تو یہ پیراٹروپس ہیں. چند ایک اینکرز ایسے ہیں جنہوں نے پریکٹیکل جرنلزم کی رپورٹنگ کی ہوئی ہے، جنہوں نے یا پریکٹیکل جو ہے وہ ڈیسک پہ کام کیا ہوا ہے. جنید سلیم صاحب ہیں، حامد میر ہیں، جاوید چودھری ہیں، اسی طرح جو ہے اپنا مشتاق منہاج صاحب ہوتے تھے، نصرت جاوید صاحب ہوتے تھے، اور پھر طلعت حسین، اور مجھے ابھی یہی نام، اور مجھے کوئی نام یاد نہیں. حسن نثار صاحب، اور یہ مجھے چند نام ہے. اور خواتین میں خاص طور پر مجھے تو کوئی نام یاد نہیں ہے. میں نے کوشش کی اپنے آپ صاحب، بہت میں نے اس پہ زور ڈالا. کافی دنوں تک میں نے کوشش کی کہ یہ جتنی جو تجزیہ نگار اور یہ اینکرز خواتین ہیں، بڑے بڑے نام جن کے اور بہت بڑی فالوورشپس ہیں جن کی، تو میں نے ذرا کوشش کی، میں اپنے آپ سے بھی زور ڈالا کہ میں دوستوں سے بھی پوچھا کہ یار ان میں سے کون سے ہے جو پریکٹیکل جرنلزم جس نے کیا ہوا ہے. تو ناٹ اے سنگل ون، مجھے تو کوئی نہیں ملا. اگر کسی کو علم میں ہو تو وہ مہربانی کر دے، میری مدد کر دے، مجھے ذرا میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں پریکٹیکل جرنلزم جو ہے، جو جرنلسٹ جس نے پریکٹیکل جرنلزم کیا ہوا ہے، میں نے 22 سال پریکٹیکل جرنلزم کیا ہے. پریکٹیکل میں نے رپورٹنگ کی ہے. تو اس کا جو ہے اس کا نظریہ یا اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اور جو ایک کمرے میں بیٹھ کے، ایک اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اسکرپٹ کے اوپر کام کرنے والا جو ہے وہ اس کا معاملہ اور ہوتا ہے. وہ ہم رپورٹروں کی خبروں کو بیس بنا کر وہ اپنے کالمز لکھتا ہے، وہ اپنے پروگرامز کو اسکرپٹ کرتا ہے. خاص طور پر جو کرنٹ افیئرس ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ رپورٹر، اس کا فرسٹ سورس جو ہوتا ہے وہ رپورٹر ہوتا ہے. رپورٹر کی خبر ہوتی ہے جس کے اوپر وہ بنیاد رپورٹر فراہم کرتا ہے، جس کے اوپر اس کی ساری وہ عمارت پھر وہ اپنے الفاظی سے اور سب کچھ اس سے وہ کھڑی کرتا ہے اینکر. تو گزارش یہ ہے کہ اس میں ذمہ داری بہت ضروری ہے، احساس ذمہ داری. اور ذمہ داری آپ اس کے ساتھ ذمہ داری اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں. ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، تھوڑا سلو. میں بہت سارے میں نے اس کمرشل پوائنٹ آف ویو سے میں نے کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے، اور میں سلو چل رہا ہوں. میرا بہت جو ہے وہ سلولی مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کر لو. لیکن میں نے جو جرنلسٹک ایتھکس ہیں، میں آٹومیٹکلی آ کے اس پہ میری بریک لگ جاتی ہے، میرے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی نہیں، میں اس سے آگے جو ہے میں نہیں جا سکتا. میرے ایتھکس جو ہیں وہ مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں. میرے جو اساتذہ تھے اور جن سے میں نے جرنلزم سیکھا اور جن کے صحبت میں ہم نے خبر بنانا سیکھا اور سب کچھ ہمیں پتہ چلا کہ کیا ہوتا ہے، تو وہ میں نہیں چاہتا. ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہماری قبر کو گالی نہ دلوانا، کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہماری قبر کو گالی پڑے. تو ہم تو ان روایات اور اقدار کی بات کرتے ہیں کہ ان روایات اور اقدار کے اوپر رہتے ہوئے ہمیں چلنا چاہیے. آخر میں ایک کام جو تھا پہلے کرنے والا وہ میں بھول گیا تھا. میں لاہور پریس کلب کے اپنے تمام دوستوں کو جو کامیاب ہوئے انتخابات میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور خاص طور پر ہماری جو ہے وہ پرانی سکھی سہیلی زاہد حفیظ چودھری، میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. اور اس کے لیے خصوصی طور پر
کہ پہلی بار میں ہی پہلا چھکا. سیکٹری صاحب مبارک ہو. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.